अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित के एक नए एपिसोड के साथ अपने तमाम देखने वालों की खिदमत में। नाज़रीन, आप सब देख ही रहे होंगे कि भारत और अमेरिका के माबैन ट्रेड टैरिफ वॉर जो है इसका सिलसिला जारी है। आज के प्रोग्राम में मैं बासित साहब से ये पूछूंगी कि आखिरकार ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर सदर ट्रंप हमें खासे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं वज़ीर आज़म मोदी से। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम हाल ही में होने वाले ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान और अगले हफ्ते होने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौरे अमेरिका को शामिल गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हम यूक्रेन और गज़ा से मुताल्लिक बात करेंगे। तो यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करेंगे आज के अपने डिसाइफर विद अब्दुल बासित का। वेलकम बासित साहब। थैंक यू मुंतहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो बासित साहब, ये जो टैरिफ बॉम्बिंग का सिलसिला जारी है भारत पर, भारत को अब इसका जवाब किस तरह से देना होगा? आप बहुत खुश नजर आती हैं टैरिफ बॉम्बिंग से। हाँ, टैरिफ बॉम्बिंग से बड़ा खुश नजर आ रही है। होना चाहिए भी। हाँ, चाहिए भी। अच्छा, असल देखिए, बात तो भारत ठीक करता है जो जवाब दिया है कि भाई रूस से सिर्फ हम ही तो ऑयल नहीं खरीद रहे, चीन भी खरीद रहा है, बल्कि चीन इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टिंग कंट्री, ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्री फ्रॉम रशिया। उसके अलावा तुर्की भी कर रहा है, इवन यूरोपियन यूनियन भी कर रहा है। तो ये सारा नस्ला हम पे आकर भारत पे क्यों? अच्छा, बात तो गलत ट्रम्प साहब की भी नहीं है क्या वो कि क्या भारत भी जो कर रहा है तो वो भी जस्टिफाइबल तो नहीं है ना? नहीं, वो है तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि चीन पे आपने जो है 90 दिनों का पॉज लगा दिया, उनके साथ निगोशिएशंस हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में आपने सिर्फ 15% टैरिफ लगा दिया, जो कि एक्सपेक्टेड था। इसी तरह जापान पे भी कमोबेश यही, साउथ कोरिया पे भी कमोबेश यही। ये सिर्फ ब्राज़ील पे 50% और भारत पे 50% का जो टैरिफ है और पेनल्टी के साथ, ये सिर्फ भारत पे क्यों? ये कुछ मतलब अगर आप प्रिंसिपल्स की बात करें तो वो तो समझ में नहीं आती, लेकिन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में प्रिंसिपल्स तो नहीं होते ना। हाँ जी। वो सारे भारत अखलाकियात की बात कर रहा है कि जी ये क्या हो गया, सदर ट्रम्प ने तो बिल्कुल जो है एथिक्स को एक तरफ करके रख दिया। भारत को तो भारत को ये बातें सूट तो नहीं करती, लेकिन भारत अब चूंकि इस वक्त वो ज़ेर-ए-ताब हैं। मुझे तो लगता है ऐसी जस्टिफिकेशन से इन्होंने सदर ट्रम्प साहब को और नाराज कर दिया। अच्छा, आप देखिए, असल बात ये नहीं है। एक तो डेफिनेटली सदर ट्रम्प का जो मिजाज है ना, वो हम सब जानते हैं, ट्रांजैक्शनल है। कोई ऐसी बात, उनको ये मामला नहीं है कि हमने चीन हमारा एडवर्सरी है, क्या है। क्योंकि देखिए ना, एक तरफ अगर भारत को निशाना बना रहे हैं या टेरिस लगा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि रूस से क्यों आप ऑयल ख़रीद रहे हैं, तो दूसरी जानिब अपना जो स्पेशल इन्वॉय है स्टीव विटकॉफ, उसको रूस ही भिजवा रहे हैं। चीन के साथ भी अभी तक कोई, हालांकि अगर चीन उनका लॉन्ग टर्म एडवर्सरी है तो फिर चीन, पहला निशाना तो चीन होना चाहिए। लेकिन चूंकि चीन और भारत अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो उस नोयत के हैं कि अमेरिका को उससे डायरेक्ट नुकसान होगा अगर इस किस्म के टैरिफ्स लगाएगा, तो उसके बारे में थोड़े मोहतात हैं। लेकिन ब्राज़ील में देखिए, ब्राज़ील और जो है इस वक्त जो डिसिल्वा हैं, लुला डिसिल्वा ब्राज़ील के सदर, वो लेफ्ट विंग के आदमी हैं, वो लेफ्टिस्ट हैं, यूँ कह लीजिए। मोदी तो ट्रम्प के साथ राइट विंग के आदमी हैं, राइट ऑफ सेंटर हैं। तो ये कुछ समझ नहीं आती, और मोदी साहब भी परेशान है, बल्कि पूरा भारत परेशान है कि ऐसा क्या हमने कर दिया कि इतनी नाराज़गी ट्रम्प साहब की। और अभी तो देखिए मुज़ाकरात भी हो रहे थे, कोई ऐसी वजह भी नहीं थी कि आप फौरी तौर पे तो 25% लगे हैं ना, 25% जो मज़ीद हैं उनको 21-20 दिनों का और मज़ीद पॉज दिया गया है। तो वो 27 मेरे ख्याल में अगस्त को इफ़ेक्टिव होंगे, अगर उस वक्त तक कोई बात बनती नहीं है। लेकिन बात बनेगी नहीं, क्योंकि भारत ने भी एक पोजीशन ले ली है। एक मोदी साहब तो देखे ना, एक पॉलिटिकल एनिमल है ना, वो तो नहीं चाहेंगे कि अब ऐसा महसूस हो आवाम को कि जी मैंने घुट्टे टेक दिए। लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले कुछ दिनों से उन्होंने जो रशिया से ऑयल की जो इंपोर्ट थी वो ज़रा कम कर दी है और अमरीका ज़्यादा कर दी है। बल्कि इस जो है ना, इस एक क्वार्टर में अमेरिका से जो ऑयल की इंपोर्ट है वो तकरीबन $3.6 बिलियन तक की हो गई है। तो थोड़ा बहुत वो अपने आप को रीपोजिशनिंग कर रहे हैं, लेकिन एहतियात के साथ, और ये भी दिखाना चाहते हैं कि वो डट गए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने भिजवा दिया जी डोवल साहब को मॉस्को भी,
ہاں جی. اور اب جو ہے ان کی ملاقات بھی ہوئی اپنے ہم منصب روسی ہم منصب کے ساتھ، اور شاید صدر پیوٹن کے ساتھ بھی ان کی ملاقات تھی، اور پیوٹن صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں اب آ جاؤں گا، جو ہماری بھارت اور روس کی اینول سمٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے میں آ جاؤں گا بھارت. تو ایک لحاظ سے اب کوشش بھارت کی یہ ہے کہ تھوڑا سا پینگیں بڑھا رہے ہیں، رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں روس کو اور پھر چین کو بھی، کیونکہ پہلے تھوڑا بہت شک تھا کہ شاید پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ ایس سی او کی جو سربراہی اجلاس ہو رہا ہے اگست کے آخر میں، اس میں شاید وہ نہ جائیں، لیکن اب وہ وہاں جا رہے ہیں اور شی جن پنگ سے بھی ان کی ملاقات ہوگی. دیکھیں چائنا کو تو سوٹ کرتا ہے، چائنا تو تھوڑا سا کوشش کرے گا نا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان کچھ تھوڑی بہت راڑیں بڑھیں پیدا ہوں، خلیج بڑھے، کیونکہ صدر ٹرمپ کا کسی نہ کسی طور یا امریکہ کا ایک فیلنگ تو ہے کہ یہ جو برکس ہے یہ اینٹی یو ایس ہے، اور اسی لیے انہوں نے برازیل اور بھارت کو دونوں کو نشانہ بنایا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا دور ہوں، اپنے آپ کو دور کریں. اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ، لیکن یہ ذہن میں ایک ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ان کا جو ان کی پرسنالٹی ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ اس طرف جائیں. میرا ابھی بھی یہی خیال ہے، اور پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا پرائم منسٹر مودی سے سخت ناراض ہیں، اور ان کی ناراضی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ مودی صاحب نہیں چاہتے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز ملے. ریئلی؟ ہاں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ جب بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کروائی، جواب ادھر سے آتا ہے کہ جی انہوں نے کوئی ہاتھ نہیں. بالکل. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کو بہت غصہ ہے. ان کو یہ نہیں ہے کہ جی یہ آئل لے لیں رشیا سے، یا رشیا کے ساتھ ہوگا کسی نہ کسی لیول پہ کہ امریکہ کی یہ اسٹریٹجی خواہش ضرور ہوگی کہ برکس کمزور ہو اندر سے، روس بھارت جو ہے وہ روس سے ہتھیار نہ لے، ہماری طرف توجہ دے، ہم سے ساری چیزیں لے. لیکن یہ وجہ مجھے ایسی نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے وہ اس حد تک جائیں پرائم منسٹر مودی، چونکہ ایک دوستی کا ماحول تو تھا نا. 13 فروری کو تو دونوں نے گلے ملے، وائٹ ہاؤس میں بڑا استقبال ہوا پرائم منسٹر مودی کا. تو یہ سراسر کیا ہوگا، ایک ہی دیکھیے بیچ میں چیز آئی ہے اس دوران، 13 فروری اور آج کے درمیان ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے پاکستان بھارت کی جنگ. ٹھیک ہے، اور اس جنگ میں بھارت کی شکست، جی، اور اسی میں جو امریکہ کا ایک کردار تھا، اور پھر پاکستان نے نوبیل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا، اس کے بعد کمبوڈیا نے بھی کر دیا اور بھی کچھ ممالک نے کر دیا. لیکن بھارت اس چیز پہ بضد ہے کہ جی ہم نے نہیں ہونے دینا، آپ کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے. تو آپ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پرسپیکٹو سے دیکھیے کہ وہ کس قدر آگ بگولا ہوتے ہوں گے، کس قدر غصہ ان کو پرائم منسٹر مودی پہ آتا ہوگا کہ بھئی میں یہاں پہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں، تقریباً 30 بار میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جنگ میں نے رکوائی ہے اور تم اس کو ایکنالج ہی نہیں کر رہے ہو. بالکل. اور اگر میرا کوئی تھوڑا بہت چانس نوبیل پیس پرائز کا ہے تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ پہلے ہی قدم پہ میری ایک تائید کرتے، انکاری کر رہے ہیں. بلکہ میں تو یہ توقع رکھ رہا تھا کہ آپ جو کمیٹی ہے نوبیل پیس پرائز کی، آپ اس کو لکھتے پاکستان کی طرح کہ جی آپ کا ایک بڑا اہم رول رہا ہے کہ دونوں نیوکلیئر طاقتوں کے درمیان ایک آپ نے جنگ رکوائی ہے، جنگ کو ختم کروایا ہے، سیز فائر کروایا. تو یہ وہ ایکنالج ہی نہیں کر رہے. تو اس پہ میرے خیال میں بہت غصہ ہے صدر ٹرمپ کو. مجھے تو یہی وجہ، امیجیٹ وجہ یہی نظر آتی ہے. سچی بات ہے. باقی ساری کہانیاں ہیں کہ یہ ٹیررس ٹھیک ہے، ٹیررس کا دیکھیے ہمیشہ سے امریکہ اور صدر ٹرمپ کا یہ آج کی بات نہیں ہے. آج سے 20 سال پہلے بھی انہوں نے یہی کہا ہوا تھا کہ ٹیررس جو ہیں یا دنیا جو ہے امریکہ کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے. ہاں جی. اور یہ نئی بات نہیں ہے. ان کی جو کتاب بھی ہے نا اس میں بھی انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ جو ہے سارا جو دنیا ایکسپلائٹ کر رہی ہے اور ہماری کاسٹ پہ ڈیولپ کر رہی ہے اپنے آپ کو. یہ جو گلوبلائزیشن کا ایک معاملہ ہے اس نے امریکہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے. مینوفیکچرنگ ساری باہر دنیا چل. لیکن اب کیا کیا جائے کہ یہی گلوبلائزیشن اب شروع ہوئی ہے. ان سے پہلے بہت سے لوگ جو صدور رہے ہیں امریکہ کے، انہوں نے سارا یہ کام کیا ہے نا، فیسیلیٹیٹ کیا ہے سارے پروسیس کو. آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ بالکل چیزوں کو مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں اور وہ کسی حد تک
دیکھنے میں آگ بجانے بھی ہیں کیونکہ اپنے ملک کا سوچ رہے ہیں نا. ان کو یہ سروکار نہیں ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ جو ایشیا پیسیفک میں کیا ہو رہا ہے. مجھے تو یہاں تک بھی لگتا ہے سچی بات ہے کہ یہ جو تائیوان کا معاملہ ہے نا یہ بھی دیکھیے کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. چین کو کہیں یہ موقع نہ مل جائے کہ وہ حملہ کر ہی دے 2027 میں. لیکن ایک اور بڑا نقصان اس سارے معاملے میں ہوا کہ امریکہ کو اب اس طرح ایٹ لیسٹ صدر ٹرمپ چین کو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو کوارڈ ایک بنا تھا 2017 میں ان کے زمانے میں ہی صدر ٹرمپ کے پہلے دور میں وہ اب شاید اس کی ریلیونس ختم ہو جائے. اور یہ میری مطلب مجھے لگتا ہے کہ اب شاید جو ایک اسکواڈ سمٹ ہونی تھی بھارت میں یہ شاید اب نہ ہو جو اگلے ماہ ہونی تھی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو آنا تھا بھارت وہ بھی اب شاید نہ آئے. تو یہ ایک میرا کنکلوژن تو یہ کہ وہ بڑے ناراض ہیں پرائم منسٹر مودی سے اور اسی وجہ سے راج ناتھ سنگھ کا دورہ جو امریکہ کا ہونا تھا وہ بھی ملتوی ہو گیا. صحیح. اب آپ نے کہا باسط صاحب کہ بھارت کی جو ہے وہ بھرپور کوشش ہے کہ وہ چائنا کو رشیا کو رام کرے. اس نے اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں وہ تیز کر دی ہیں ٹورڈز دیز ٹو کنٹریز. سو یہ دو ممالک ایسا ایک بلاک انہوں نے بنایا ہوا ہے جہاں پہ پاکستان آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. تو آپ کے خیال سے اس سچویشن ہینڈلنگ میں یہ بھی ایک اپنی طرح کا ایک بہت بڑا چیلنج نہیں ہوگا جو بھارت کو فیس کرنا پڑے گا؟ دیکھیے برکس تو ہم پہلے بھی کہتے رہے ہم ڈسکس کرتے رہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں اور برکس میں اگر کوئی پرابلمٹک کنٹری ہے تو بھارت ہے. کیونکہ بھارت ایک طرف اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ کر رہا تھا امریکہ کے ساتھ اور دوسری جانب ادھر سے بھی ایڈوانٹیجز لینے کی کوشش کر رہا تھا. بٹ اٹ واز سیلنگ ان ٹو بوٹس. وہ اب ٹرمپ نے اس پہ ایٹ لیسٹ بڑے کلیئرٹی لے آئے ہیں کہ بھئی یا تو تم ادھر کھڑے ہو جاؤ یا ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. سیلنگ یٹ سنکنگ. ہاں تو اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ پاکستان ہم برکس کا حصہ تو نہیں ہے نہ اب ہمیں کوئی زیادہ خواہش ہے برکس میں جانے کی. سچی بات جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں تو ہمیں بھی وہ ایک انتھوزیازم نہیں ہے کہ ہم برکس میں فوری طور پہ شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے ہم ایس سی او کے ممبر ہیں لیکن وہ ایس سی او ایک ریجنل آرگنائزیشن کے طور پہ دیکھی جاتی ہے. وہ برکس تو تمام دنیا کے ممالک اس میں شامل ہیں نا لیکن ایس سی او میں ہمارے ریجن کے اور نیئر ابراڈ کے ممالک شامل ہیں. تو اس لیے ہم مطمئن ہیں اور اس وقت کھیل جو ہو رہا ہے بھارت اور امریکہ میں بڑا انٹرسٹنگ ہے لیکن مشکل میں تو پڑ چکا ہے. پڑ چکا ہے. So let's take a short commercial break here. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو بریک سے پہلے بھارت اور جو امریکہ کے درمیان ٹیرف وار ہے اس پر تو باسط صاحب نے خاصی تنقید کی. اب ذرا میں بھی کچھ کرٹیکل سا سوال باسط صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. آپ کیوں نہیں خوش؟ اتنا نیبر سے ہمارے ہاں گیسٹ آئے, بڑا شاندار استقبال ہوا, بڑا پرتپاک استقبال ہوا, بڑا awesome قسم کا وزٹ تھا, لیکن you are still criticizing that visit. That is my job to be critical. So definitely or look I at am things referring critically. You are referring to ایرانی صدر کے دورہ پاکستان. کیوں نہیں خوش اس سے؟ ہم خوش تو بہت ہیں. ہم کس نے کہا ہے بابا میں بہت خوش ہوں. ہم نے تو بلکہ پچھلے ہفتے ہم نے کتنی تعریف کی اس وزٹ کی لیکن اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کی نشاندہی ضروری ہے اس کی نشاندہی اپنے ناظرین کے لیے, کیونکہ بہت سی چیزیں ہمارے ٹاک شوز میں ڈسکس نہیں ہوتی, رہ جاتی ہیں, لوگوں کی نظر اس پہ نہیں جاتی. تو ہمارا فرض ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. چلیں آج ڈی سائفر کے بھی ناظرین مطلب ناراض ہونے لگے ہیں. ناراض نہیں ہوں گے بلکہ وہ خوش ہوں گے کہ ہم نے یہ پوائنٹ جو چیزیں ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ کسی اور نے کیوں ڈسکس اس سے پہلے نہیں کی. دیکھیے بڑا اچھا وزٹ تھا اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو پاکستان نے اپنے آپ کو بڑا اچھا پوزیشننگ کی ہے. ایک طرف امریکہ کے ساتھ ہمارے فیلڈ مارشل گئے ہوئے تھے, 18 جون کو ان کی ملاقات تھی صدر ٹرمپ کے ساتھ, اور دوسری جانب یہ جنگ بھی جاری تھی ایران اور اسرائیل کی. اور اس جنگ کے فوری طور بعد ایران کے صدر کا پاکستان آنا اس بات کی کا مظہر تھی کہ ہمارا ایک کچھ رول ہے بیچ میں. ہم نے تو اس بات کی تھی کہ شاید ہم کچھ ایران کی میسیجنگ اور امریکہ کے درمیان جو کچھ پیغام رسانی ہے وہ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ جو خلیج ہے ان دونوں ممالک کے درمیان وہ کس طریقے سے پر ہو اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو نیوکلیئر مذاکرات رکے ہوئے تھے وہ دوبارہ شروع ہو سکیں. اور یہ ممکن ہے کہ ابھی بھی یہ ہو رہا ہو کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر دوبارہ امریکہ جا رہے ہیں. گو کہ کانٹیکسٹ ڈفرنٹ ہے
وہ نہیں ہے سینٹ کام کے چیف جنرل مائیکل کوریلا، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اس ماہ کے آخر میں، تو ان کی جو الوداعی تقریبات ہیں اس میں شرکت کے لیے ان کو بلایا گیا ہے. جی جنرل کوریلا پاکستان میں تھے پچھلے ماہ، میرے خیال جولائی میں، ہاں ان کو نشان امتیاز بھی دیا گیا. تو اور انہوں نے اپنی جو کانگریس میں ہیئرنگ تھی اس میں یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان از اے فینومینل پارٹنر ان کاؤنٹر ٹیررزم. اور یہ اس وقت کہا جب بھارت یہ چلا رہا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کروا رہا ہے، ہاں جی اس قسم کی بات ہے. تو وہ ایک لحاظ سے امریکہ نے ان کا جو بیانیہ تھا اس کو بالکل رد کر دیا. اچھا، اب جنرل عاصم منیر جا تو رہے ہیں الوداعی تقریبات میں شرکت کے لیے، فلوریڈا جائیں گے، ٹیمپا، لیکن یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی ملاقات، کوئی ایسے میسیجنگ ہو جو پریزیڈنٹ پزشکیان جو آئے ہوئے تھے پاکستان ایران کے، کچھ نہ کچھ بات چیت ہوئی ہو جو کہ وہاں کنوے کرنے جا رہے ہیں. اور کوشش ہماری شاید یہ ہو، اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن مجھے لگتا ہے، ایک مجھے انٹیوشن ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان کچھ چیزیں ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ وی آر پلئنگ دس کنسٹرکٹیو رول، اور اسی وجہ سے شاید امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ہم سے بہت خوش بھی ہیں. اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ دوبارہ ملاقات تو شاید نہ ہو پائے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، کیونکہ فلوریڈا جا رہے ہیں. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ آ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کا اپنا علاقہ، اپنی اسٹیٹ ہے، تو پھر شاید ملاقات بھی ہو جائے، بٹ وی ڈو ناٹ نو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اچھا، جو آپ نے کہا نا کہ آپ پریزیڈنٹ پزشکیان کے وزٹ سے خوش کیوں نہیں لگتے ہیں، ہم بہت خوش ہیں، بڑے اچھے ایگریمنٹس ہوئے، بلکہ یہاں تک بھی بات ہوئی کہ دونوں ممالک اگلے 5 سالوں میں جو اس وقت بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس کو $10 بلین تک لے کر جائیں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بڑی اچھی بات ہے. اور اگر ہم ایران اور امریکہ کے درمیان کچھ مصالحت کروا سکتے ہیں اور جو ایران پہ پابندیاں ہیں، امریکی پابندیاں، ان کو ہٹوا سکیں، تو ہمارے لیے تو بہت سے راستے کھل جائیں گے. بلکہ جو ایران پاکستان پائپ لائن کتنے عرصے سے رکی ہوئی ہے اس پہ کام شروع ہو جائے گا، تو ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن میں صرف یہاں پہ 2 باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک، آپ نے اگر دیکھی ہوگی پریس کانفرنس تو نہیں تھی پریزیڈنٹ پزشکیان کی اور ہمارے وزیر اعظم کی جوائنٹ، ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک پریس کے سامنے وہ آئے، میڈیا کے سامنے ہمارے پرائم منسٹر نے اپنی اسٹیٹمنٹ پڑھی اور ایران کے صدر نے اپنی اسٹیٹمنٹ پڑھی، اور اس کے بعد کوئی کوشچن آنسر سیشن نہیں ہوا، بس اسٹیٹمنٹ پڑھی اور چلے گئے لنچ کے لیے. اچھا، ہمارے پرائم منسٹر نے جو ساری باتیں کرنی تھی انہوں نے کی، بلکہ یہاں تک بھی کہا کہ ہم ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، اس کو جو رائٹ ہے، اس کو ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں. ایران کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پیسفل نیوکلیئر پروگرام اپنا جاری رکھے. تو یہ کہنا بہت بڑی بات تھی، نوئنگ دا فیکٹ کہ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کوئی جو ہے نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس پروسیسنگ کی کوئی بھی فیسلٹی ہو، انریچمنٹ کی. تو یہ بات کہنا ایک اچھی بات تھی کہ ہم ایران کی جو اس کا جو رائٹ ہے اور جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی میں بھی ہے، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ کہنا ایک بہت. اس کے بعد پھر ہم نے، ہمارے وزیر اعظم نے غزہ کی بات بھی کی، ایران اسرائیل جنگ کی بات بھی کی، اسرائیل کو کرٹیسائز بھی کیا، ایران کو فلی ہم نے سپورٹ بھی کیا. پھر ہمارے وزیر اعظم نے، جو کہ بالکل مناسب تھا کرنا، جموں اور کشمیر اور جو کشمیر ڈسپیوٹ ہے اور جو بھارت اس وقت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کر رہا ہے، اس کی بات بھی کی. اچھا، میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ اب پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کچھ کہیں گے، ان کی جانب سے کشمیر پہ کوئی ذکر ہی نہیں. مجھے بڑی پریشانی اس پہ ہوئی، سچی بات ہے. تھوڑا سا ذکر تو بنتا تھا نا کہ ہم بھی دیکھیے، جہاں دیکھیے وہ بات کر رہے تھے مسلم امہ کی، جہاں انہوں نے بات کی فلسطین کی، تو کیا حرج تھا اگر وہ اس اپنی اسٹیٹمنٹ میں کشمیر کا بھی ذکر کر دیتے، تو ہمارے تو بارے نیارے ہو جاتے. ہمیں کتنی خوشی ہوتی کہ ایک مسلم بردر ہمارے ساتھ کھڑا ہے. لیکن انہوں نے کوئی اس کا ذکر نہیں کیا. چلیے، یہ بھی بات، مطلب میں اس کو اگنور تو نہیں کرتا، لیکن اب صدر ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. انہوں نے سوچا ہوگا کہ شاید، حالانکہ دیکھیے یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں بڑا واضح ہو گیا کہ بھارت ان کے ساتھ نہیں کھڑا. بھارت تو دیکھیے بالکل اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان بھارت کی جنگ میں بھی ہمیں بالکل معلوم ہے کہ اسرائیل نے کس طرح بھارت کی ہر طریقے سے مدد کی ہے. ڈرونز تک وہاں آپریٹ کرنے کے لیے اسرائیلی وہاں موجود تھے. ریئلائزیشن ہے بھی ایران کو شاید عوام کے لیول پہ تو ہے.
اب لیکن گورنمنٹ لیول پہ اگر یہ ہوتی ریئلائزیشن ہوگی، کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے پریزیڈنٹ پزشکیان نے ذکر تک نہیں کشمیر رکھا؟ یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے، سچی بات یہ ہے. میں توقع رکھ رہا تھا کہ جب ہمارے وزیر اعظم نے اتنی بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کیٹیگوریکلی بالکل ایران کو سپورٹ کیا ہر معاملے میں، تو کچھ نہ کچھ ایران کے صدر کی جانب سے ایک چھوٹا سا مختصر سا بیان ہی آ جاتا کہ جی ہم جموں اور کشمیر کے جو حق خود ارادیت ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اور کیونکہ دیکھیں او آئی سی کی بے شمار قراردادیں ہیں اور ایران او آئی سی کا بھی ممبر ہے، تو کوئی حرج نہیں تھا اگر وہ ایک بائی لیٹرل وزٹ ہو رہا تھا اس میں یہ مینشن کر دیتے. دوسری جو بات اسی سے ہی فلو کرتی ہے، میرے لیے یہ بھی ایک باعث مطلب میں حیران تھا اور حیران ہوا کہ اتنا امپورٹنٹ وزٹ ہوا، ہائی لیول کا وزٹ، اور اتنی آپ نے کہا کہ ہم نے ریڈ کارپٹ ویلکم دیا، بغل گیر ہوئے ہر طریقے سے، اور زبردست میٹنگز ہوئیں اور ہر ایریے میں منسٹرز بھی مل رہے ہیں اور کوآپریشن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور خوشی ہوتی ہے کہ ایک ہمارے تعلقات ایک اچھی ٹریجیکٹری پہ چل پڑے. لیکن کیا جائے کہ ایک چیز ہضم نہیں ہو رہی ابھی تک مجھ سے کہ کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں ہوئی. مطلب ایک اسٹیٹ لیول کا وزٹ ہو رہا ہے اور مشترکہ اعلامیہ نہیں ہے. میں اس کو کس طرح ایکسپلین کروں؟ کیا ہماری جانب سے کچھ پرابلمس تھے؟ ہم کچھ لینگویج ڈالنا چاہتے تھے کشمیر پہ فار دیٹ میٹر، وہ شاید ایران کو ایکسیپٹیبل نہیں تھی، یا ایران کوئی ایسی لینگویج ڈالنا چاہتا تھا جو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی امریکہ کے کانٹیکسٹ میں. لیکن ہم نے دیکھیے جو ایران کے جتنے بھی کنسرنس تھے ہم نے تو وہ ایکسیپٹ کر لیے تھے. ایون ہمارے پرائم منسٹر نے بھی جو اسٹیٹمنٹ دی پریس کو پریزیڈنٹ پزشکیان کے ساتھ، اس میں وہ تمام باتیں تھیں جو ایران چاہتا تھا ہم سے کروانے کے لیے. تو ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں پورے طریقے سے ایران کو سپورٹ کریں. لیکن ایران کو، چونکہ ایران کے پریزیڈنٹ نے کشمیر کا اپنی اسٹیٹمنٹ میں ذکر نہیں کیا، تو مجھے کچھ شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید ایران کو کچھ آبجیکشن ہوگا کہ وہ بھارت کو اس طرح کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتے. یہ بات بھی تھوڑا سا میرے میں جو پزشکیان کے پریڈیسیسر تھے صدر ابراہیم رئیسی، وہ تشریف لائے تھے اور اس موقع پہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوئی تھی. اور اسی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں پیراگراف 13 اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو اس میں جموں اور کشمیر کا ذکر بھی ہے، بلکہ حق خود ارادیت کا ذکر ہے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کا ذکر ہے کہ یہ جو تنازع ہے قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. تو اب 1 سال کے عرصے میں کیا ہو گیا جب کہ ہم نے ایران کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا، تو یہ کیوں اسٹیٹمنٹ نہیں آئی؟ نیگلیجنس تو ہو نہیں سکتی نا، کیونکہ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس سے بہت پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے. ہم نے خود ڈرافٹ کی ہیں چیزیں، ہمیں پتہ ہے کہ تیاریاں کس طرح ہوتی ہیں وزٹس کی. یا تو کوئی ایسی چیز تھی شاید جو کہ ایران کو منظور نہیں تھی، یا پھر ہمارے لیے بھی کچھ چیز ایسی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے I have an idea as well as the answer of that. ہم یہ ڈیسائفر کے ناظرین پہ چھوڑتے ہیں کہ یوٹیوب پہ یا جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس میں اس ایپیسوڈ کے بعد دیکھنے کے بعد اس سوال کا جواب ضرور دیں باسط صاحب کو کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ جس کی بنا پر مقبوضہ جموں کشمیر کا ذکر جو ہے مشترکہ اعلامیہ کیوں ایشو نہیں ہوا. چلیں دونوں سوال کے جواب دیجیے گا. سو آپ کی اجازت ہو، لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. بریک کے بعد خوش آمدید. بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیبیٹ چل رہی ہے. سو باسط صاحب اب میں کچھ بات کروں گی شیکی بلاکس کی. ایک طرف رشیا تھا اپنے الائنسز کے ساتھ، ایک طرف امریکہ تھا اپنے الائنسز کے ساتھ. سو امریکن بلاک جو ہے وہ تو کافی شیکی ہو چکا. مزید کچھ یہ بلاکس ہل جل ان میں پیدا ہو رہی ہے. صدر ٹرمپ اور پیوٹن صاحب آپس میں مل رہے ہیں. یہ ملاقات کب، کہاں اور کیوں ہو رہی ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو بے چین تھے کہ جلد سے مطلب بیشتر ملاقات ہو جائے صدر ٹرمپ سے، اب پیوٹن سے. پیوٹن صاحب ذرا تھوڑا سا محتاط تھے، وہ
چاہتے تھے کہ میں جلدی میں کوئی ملاقات نہیں کرتا. سو آئی تھنک کچھ انگیجمنٹس بھی تھی ان کی یوکرین وار میں, انگیجمنٹس کے نہیں, اگر چاہتے تو ملاقات تو ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر وہاں کے جو صدر ٹرمپ کے جو اسپیشل انوائے ہیں جن کی کل پرسوں ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ پوٹن سے ماسکو میں ہی ہیں, اگر ان سے ملاقات پریزیڈنٹ پوٹن کر سکتے ہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی کر سکتے ہیں. اور یہ پتہ نہیں کتنی دفعے جا چکے ہیں پریزیڈنٹ پوٹن کو منانے کے لیے کہ خدا را مل لو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اور اس جنگ کو ختم کرو. کیونکہ یہ دیکھیے نا, الیکشنز میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا برملا کہا تھا کہ میں تو ایک دن کے اندر اندر اس جنگ کو ختم کروا دوں گا, لیکن وہ ہو نہیں پایا. اس سے پہلے انہوں نے زیلنسکی کو بھی رگڑا دیا وائٹ ہاؤس میں, اس کے بعد اب پریزیڈنٹ پوٹن سے بھی ناراضی کا اظہار کرتے رہے ہیں. یورپ کو اپنے اینٹی لا کے رکھ لیا. بالکل کہ جی یہ, اور مطلب ایک تماشا سا لگا ہوا ہے نا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ یقیناً یہ چاہتے ہیں, از اے مین آف پیس فرینکلی اسپیکنگ. پریزیڈنٹ ٹرمپ غزہ میں تو نہیں لگتا, لیکن بہرحال جہاں تک یوکرین کی بات ہے وہ ان کو بار بار خیال آتا ہے کہ یوکرین میں لوگ مر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن غزہ میں جو ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ بھی نامینیٹ کرنے جا رہے ہیں صدر ٹرمپ کو. ہم نے تو نامینیٹ کر دیا, ہم نے تو نامینیٹ آلریڈی کیا ہوا ہے, خدا کرے مل ہی جائے یار. ہمارے اور بلے بلے ہو جائیں گے ہاں اگر مل جاتا ہے ان کو نوبیل. تو اچھا, اب جو ہے ٹرمپ اور اب سنوائی یہی ہے کہ ملاقات ہونے جا رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ پوٹن کی اگلے ہفتے, اور اب آبویسلی یہ ہوتی ہے, بھی ڈو ناٹ نو, ابھی کوئی فائنل ڈیٹ ہمارے سامنے آئی نہیں, لیکن جتنا بھی ویسٹرن میڈیا, امریکن میڈیا ایٹ لیسٹ یہ بات کر رہا ہے, تو ممکن ہے کہ کچھ اس میں صداقت ہو اور واقعی کوئی, لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے نا کہ اس ملاقات سے کچھ نکلے بھی. میٹنگ فار دا ہیک آف دا میٹنگ, سیک آف دا میٹنگ تو کوئی معنی نہیں رکھتی نا. اگر پریزیڈنٹ پوٹن اس ملاقات میں راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جنگ ختم ہوتی ہے اور ہم ختم کر رہے ہیں, سیز فائر کر رہے ہیں 30 دنوں کے لیے, کیونکہ یہ پریزیڈنٹ زیلنسکی کا یہی مطالبہ تھا کہ پہلے 30 دنوں کے لیے کچھ سیز فائر کر لیتے ہیں, لیکن پریزیڈنٹ پوٹن کا ذرا مزاج مختلف ہے, ان کا آبجیکٹو ذرا مختلف ہیں. پھر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید پریزیڈنٹ زیلنسکی کو کہ بلایا جائے, ایک سے فریقی اجلاس ہو جائے, جو پریزیڈنٹ پوٹن اس وقت اس کے حامی نہیں ہیں. مین وائل جو ہے جو یو اے ای کے صدر ہیں MBZ محمد بن زید ال نہیان, وہ بھی کل ماسکو پہنچے ہوئے تھے, اور سنوائی یہ بھی ہے کہ اب یہ جو ملاقات ہے شاید ابو دھابی میں ہو, تو ایک یو اے ای کا بھی ایک بیچ میں رول اس میں پیدا ہو جائے گا, کیونکہ ان کی کل ملاقات ہوئی گزشتہ روز پریزیڈنٹ پوٹن سے. تو آبویسلی یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی کہ ملاقات اگر ابو دھابی میں ہونی ہے تو کس طرح ارینجمنٹس ہوں گی, کیا چیزیں ہوں گی, اور پھر یہ بھی بات ہوئی ہوگی کہ اب یہ جنگ کو ختم ہو جانا چاہیے یوکرین میں. تو پریزیڈنٹ پوٹن تو دیکھیے نا, صدر ٹرمپ اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو another feather in his cap in the sense کہ وہ پھر کہیں گے کہ جی میں نے یہ جنگ بھی رکوا دی, ہاں, اور مجھے تو اب نوبیل پیس پرائز تو ملنا ہی چاہیے نا. مطلب اتنی بڑی جنگ میں نے رکوائی ہے جہاں پہ ہر روز لوگ مر رہے ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا وی ڈو ناٹ نو, لیکن یہ اب سن رہے ہیں کہ ملاقات ہو جائے گی, اور آئی ایم ہیپی کہ اگر یہ ملاقات ہو جائے اور یوکرین میں جنگ ختم ہو, کیونکہ لوگ تو مر ہی رہے ہیں نا دونوں سائڈ پہ. مطلب 1 ملین کے قریب رشینز یا تو مر گئے ہیں یا زخمی ہو گئے ہیں, کافی لاس ہوا ہے رشیا کا جہاں تک ہلاکتوں کی بات ہے. پھر نارتھ کوریا بھی بیچ میں کود پڑا, انہوں نے بھی اپنے سیکیورٹی کے اپنے ٹروپس بھجوا دیے, تو یہ کافی جو ہے نقصان تو دونوں جانب ہو رہا ہے. اچھا, اب دوسری جانب اگر آپ دیکھیے تو غزہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو ایک عجیب سی بات کہہ دی, بلکہ نیتنیاہو نے بھی ایک عجیب سی بات کہہ دی. انہوں نے ایک میٹنگ کیبنٹ کی تھی, تو اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ وہ غزہ کا پورا کنٹرول لینے جا رہے ہیں. غزہ میں تو پہلے ہی آپ کا پورا کنٹرول ہے, کنٹرول سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دیکھیے, میں اب اس کو جنگ نہیں کہتا. غزہ میں اب جو لوگ کہتے ہیں نا غزہ میں جنگ ہو رہی ہے, جنگ تو کوئی نہیں ہو رہی, یہ تو یک طرفہ جینوسائیڈ, نسل کشی ہو رہی ہے. اب حماس سے تو کوئی جنگ کے قابل ہی نہیں رہا نا غزہ. اگر 90% غزہ تباہ ہو گیا ہے, 60 سے 1 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہو گئے ہیں. اس وقت جو وہاں پہ معاملات ہیں, فاقہ جو ایک مطلب ایک آپ کہہ لیجئے کہ اسٹارویشن ہے, مطلب لوگوں کو کھانے پینے کے لیے نہیں مل رہا, اور تو یہ جنگ کہاں کی رہی, سچی بات یہ بالکل. اب تو یہ ایک طرفہ آکوپیشن جو ہے وہ اپنا جو پھندا ہے اس کو تنگ سے تنگ کیا جا رہا ہے, اور لوگ مزید ہر روز سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ. تو اب اور یہ ٹرمپ کا یہ کہنا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, کہ جی میں
انہوں نے کسی سے پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہے غزہ میں جو نیتن نے کیا ہے کہ ہم پورا غزہ میں کنٹرول لے لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی میرا کنسرن اس وقت یہ ہے کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہنچنی چاہیے، باقی جو پرائم منسٹر نیتن کرتا ہے وہ کرے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اب دیکھیے معاملہ تو یہ ہے نا کہ تقریباً 40 سال تک 1967 سے لے کر غزہ اسرائیل کے قبضے میں ہی تھا، وہیں ان کا کنٹرول تھا. 2005 میں انہوں نے ایک کنٹرول ایل شیرون جو تھا پرائم منسٹر، اس کے زمانے میں انہوں نے وڈرا کر دیا، تو یہ حماس کے پاس آ گیا. پھر حماس نے الیکشن بھی لڑا، جیت گئے، تو اس وقت سے یہ حماس کی کنٹرول میں ہے. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں یہاں پہ حماس کو ختم کر کے یہ جو ہے یہاں پہ سچویشن جو کنٹرول پہ آ جائے گی، نیتن صاحب یہ فرماتے ہیں، پھر میں یہ عرب فورسز کے حوالے کر دوں گا. اب یہ مطلب عجیب سی بات ہے. عرب فورسز کون سی عرب فورسز؟ عرب فورسز کو مطلب کیا پڑی ہے کہ وہ اس میں چھلانگ لگائیں اور جو فلسطینی ہیں مطلب اسرائیل کی آکوپیشن کو مزید تقویت دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو ہے پوری عوام کو غزہ میں جو 2 ملین سے زیادہ لوگ ہیں، جو حال جو کیا ہے آپ نے اس کا، اور اس کے بعد جو ابھی آپ کا مزید کرنے جا رہے ہیں اس پریٹیکسٹ میں کہ آپ حماس کو ختم کرنے جا رہے ہیں اور پورا کنٹرول حاصل کریں گے، اور اس کے بعد آپ عرب فورسز کو یہ دے دیں گے. تو یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا کچھ پتہ کسی کو نہیں ہے. لیکن سارا معاملہ یہی ہے کہ نیتن کو اس وقت پریشانی یہی ہے کہ وہ اس ایشو کو الائیو رکھنا چاہتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تو کرپشن کے کیسز ہیں، ان کو پتہ ہے پولیٹیکل، اور جو ہے اس میں دیکھیے اس میں سب سے بڑا نقصان اسرائیلی جو ایک تو غزہ کے لوگوں کا تو ہو ہی رہا ہے، لیکن اس کو جو اسرائیلی ارغمالی جو حماس کے پاس ہے ان کی بھی کوئی فکر نہیں ہے. وہ اپنے پولیٹیکل جو بھی مقاصد ہیں ان کی خاطر ان کو بھی مطلب ان کی بھی جان کی پرواہ نہیں ہے ان کو، وہ چاہے جو بھی ان کے ساتھ ہوتا رہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ کاغذ بلانش دے دیا ہے نیتن کو کہ جو وہ کرتے ہیں. لیکن یہ اس میں ایک لحاظ سے بیک فائر کرے گا نیتن کے لیے، کیونکہ کنٹرول تو ابھی بھی انہی کا ہے، اور جا کر وہ کیا وہاں کرے گا. مطلب اس ساری سچویشن میں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے غزہ میں کیا اور کر سکتا ہے. وہ مزید تباہی پھیلائے گا نا، اور مزید لوگوں کو شہید کرے گا. تو اس سے تو اس کی اور جو دنیا بھر میں جو اس کو کنڈمنیشن ہو رہی ہے وہ تو اور زیادہ بڑھے گی. تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو بند گلی میں اب ڈال دیا ہے. لیکن اس سے اب نکلے بھی تو کیسے نکلے؟ اس سے نکلتا ہے تو جو کرپشن کے کیسز ہیں اور جو پولیٹیکل ایک جو اس کے لیے خطرات ہیں وہ تو اپنی جگہ منڈلا رہے ہیں نا. تو اس لیے ساری گیم نیتن کے لیے بہت مشکل اب ہو گئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوشش تو ان کی یہ ہوگی کہ جتنے بھی فلسطینی ہیں غزہ کے وہ ان کو دھکیلیں جارڈن کی جانب یا ایجپٹ کی جانب. لیکن ایجپٹ اور جارڈن کیوں ایکسیپٹ کریں؟ اور پھر فلسطینی خود بھی اپنا علاقہ نہیں، اپنی زمین نہیں چھوڑنا چاہتے. دوسری جانب سب سے جو بڑا ایک اور مسئلہ بھی چل پڑا ہے وہ مغربی کنارے میں جو سیٹلمنٹس کی بات ہے نا، تقریباً 7 لاکھ یہودی اس وقت سیٹل ہو چکے ہیں. اور ابھی اسرائیل کی پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے کہ ویسٹ بینک کو بھی آپ انیکس کر لیں، اسرائیل کا حصہ بنا لیں. اگر ویسٹ بینک کا ایک لارج جو چنک ہے اس کو بھی آپ اسرائیل کا حصہ بنا لیتے ہیں، غزہ پہ بھی آپ کنٹرول کی ابھی تک اس کی واضح شکل سامنے نہیں آئی کنٹرول سے مراد کیا ہے. لیکن چلیے اگر آپ اس پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر فلسطین کہاں رہ گیا؟ تو یہ ایک پرابلم جو ہے نا، یہ ایک ایشو یہ مستقل طور پہ رہے گا، اور یہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک صدر ٹرمپ یا امریکہ اپنا پورا زور نہیں لگاتے. امریکہ کی انٹرفیئرنس کے بغیر فلسطین کا مسئلہ جو اس وقت غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو نسل کشی ہو رہی ہے، جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، یہ نہیں رک سکتا جب تک کہ امریکہ، ممکن ہے کہ اگر امریکہ یہ یوکرین کی جنگ ہے اس کو کامیاب ہو جاتا ہے رکوانے میں، سیز فائر میں، تو پھر شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کی توجہ اس طرف آئے، کیونکہ ایک وقت میں ایک ایشو کو ہینڈل کرتے ہیں نا وہ. تو اس وقت ان کی کوشش یوکرین پہ زیادہ مرکوز ہے میرے خیال میں. اس کے بعد پھر اسٹیو وٹکاف کو یہاں پہ
لانچ کریں گے کہ بھئی اب آپ اس پہ توجہ دیجیے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یوکرین میں سیز فائر فوری طور پہ ہو اور پھر یہاں پہ صدر ٹرمپ پہ کچھ پریشر بلڈ ہو. اور چونکہ ہمارے فیلڈ مارشل بھی گئے ہوئے ہیں, جا رہے ہیں, جائیں گے اگلے ہفتے, جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں, تو ممکن ہے یہ بھی معاملہ زیر بحث آئے کہ کس طرح غزہ کے حالات کو کس طرح ٹھیک کیا جائے. یہ جو ایک آکوپیشن ہے یا جو جینوسائیڈ ہے اسرائیل کا, اس کو کس طرح ختم کیا جائے. تو ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. اور میرے خیال سے مشروط ہوگا نوبیل پیس پرائز بھی صدر ٹرمپ کے لیے جب تک کہ وہ غزہ وار جو ہے اس کو اینڈ اپ نہیں نہیں, میں تو کہتا ہوں ان کو جو پاکستان بھارت میں جو سیز فائر کروایا ہے نا, اور جو پھر انہوں نے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان سیز فائر کروایا ہے, روانڈا اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں جو کروایا, یہ 3-4 چیزیں کافی ہیں ان کو نوبیل پیس پرائز. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. سو آپ سے ملاقات ہوگی ناظرین اب کل مزید انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ. ڈیسائفر ود عبدالباسط سے اپنی میزبان منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.